तारीख में पहली बार मैंने देखा लोग 15 के ऊपर कॉल करते थे, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई कत्ल, कोई चोरी डकैती होती थी तो 15 पे कॉल करते थे। एक नई रस्म निकल आई है कि लोग अब 15 पे कॉल करके कहते हैं कि भाई हमारे बच्चे भूखे बैठे हैं, हमें कोई राशन देके जाएं। फरमाते हैं कि मुझे रात को नींद नहीं आती थी कि कहीं पाकिस्तान दिवालिया ना हो जाए। आपको अगर नींद नहीं आती थी कि पाकिस्तान कहीं दिवालिया ना हो जाए तो आप अपने असासे पाकिस्तान को दे देते। हकीकत ये है कि पाकिस्तान का हर शख्स इस वक्त डिफॉल्ट कर चुका है। स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन है, ये तो हुकूमत कर सकती है ना। मैं निगरान हुकूमत को ये नहीं कहता कि वो IMF के साथ लड़ना शुरू कर दें। सारे हमने कमिटमेंट्स की हैं, हमारी मसाइल हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं अशरफ सुहेल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। और मेरे साथ मौजूद हैं अशरफ सुहेल साहब। इस वक्त हर तरफ जो है वो मायूसी फैली हुई है, मायूसी ही मायूसी। आवाम जो है वो इस वक्त बिजली के बिलों से सताए हुए हैं और दूसरी जानब जो है पेट्रोल की कीमतें भी जो है वो इस वक्त तारीख की बुलंद तरीन सतह पे चली गई हैं। डॉलर जो है वो कंट्रोल में नहीं है। तो आगे क्या होने जा रहा है, या इन सारी सूरत हाल के अंदर कोई उम्मीद की किरण भी बाकी है या नहीं है, या किस तरह आगे मामलात होंगे, वो इनसे बात करते हैं। इस वक्त बहुत सी वीडियोस ऐसी आ रही हैं, कहीं बच्चा आटा चोरी करते हुए पकड़ा जा रहा है। और उसके बाद तारीख में पहली बार मैंने देखा लोग 15 के ऊपर कॉल करते थे, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई कत्ल, कोई चोरी डकैती होती थी तो 15 पे कॉल करते थे। एक नई रस्म निकल आई है कि लोग अब 15 पे कॉल करके कहते हैं कि भाई हमारे बच्चे भूखे बैठे हैं, हमें कोई राशन देके जाएं। तो अशरफ शेर साहब, ये किस तरह देखते हैं इन सारे मामलात को? ये 15 वाला मामला जो है, मतलब इससे तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा मुल्की हालात जो हैं वो किस कदर ख़राब हो चुके हैं। मतलब लोग 15 पे कॉल करके कहते हैं हमें हमारे घर हम भूखे बैठे हुए हैं, हमें राशन देके जाएं। तो कहीं कोई बच्चा पकड़ा जा रहा है, कहीं लोग बिलों से सताए हुए हैं, कहीं पेट्रोल आपको पता है कि वो भी तारीख की बुलंद तरीन सतह, डॉलर जो है वो नहीं पकड़ा जा रहा। हर तरफ मायूसी ही मायूसी है। कहीं कोई उम्मीद की किरण भी नज़र आती है या? अभी तो मैं कह रहा हूँ गुलाम रसूल, आपने जो अभी मंजरकुशी की है मुल्क के हालात की और मुआशरे में जो एक मायूसी की सूरत हाल है महंगाई की वजह से और एक माली परेशानियों की वजह से, वो इतनी गंभीर हो गई है और इतनी खौफनाक है कि वाक़यातन समझ नहीं आ रही है कि किधर जाए। कुछ समझ नहीं आ रही है, कुछ पता ही नहीं चल रहा कि क्या मामला है। मुल्क की जो इकॉनमी है, हुक्मरान जो हैं वो बड़े धड़ल्ले से ये बात कहते हैं। छोटे मियाँ साहब जब वज़ीर-ए-आज़म थे तो मुझे तो हैरत होती है कि ये लोग किस तरह के हैं। मैं इनकी अप्रोच और इनकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। फरमाते हैं कि मुझे रात को नींद नहीं आती थी कि कहीं पाकिस्तान दिवालिया ना हो जाए। आपको अगर नींद नहीं आती थी कि पाकिस्तान कहीं दिवालिया ना हो जाए तो आप अपने असासे पाकिस्तान को दे देते। कम से कम ये जो आपका वो जो यहाँ पे सिरे महल है पाकिस्तान के अंदर लाहौर में जाती हमरा, इसी ये प्रॉपर्टी हुकूमत को देते कि बेच दें और डिफ़ॉल्ट होने से बच जाएं। आपने एक नाम नहाद मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचा लिया। लेकिन हकीकत ये है कि पाकिस्तान का हर शख्स इस वक्त डिफ़ॉल्ट कर चुका है। पाकिस्तान के सिवाय एलीट क्लास के, सिवाय चंद उन छोटे छोटे से जजीरों के जो गुर्बत के समुंदर के अंदर तैर रहे हैं, उनके अलावा तो हर बंदा, हर शहरी, हर शख्स डिफ़ॉल्ट करके। पाकिस्तान का रुपया है डॉलर के मुकाबले में इस वक्त तक रुपए की कीमत 326 रुपये है। कितनी है? 326 रुपये। और जो श्रीलंकन रुपया है जिसका हम शोर मचा रहे थे कि जी वो जो लोग थे मुखालिफिन हुकूमत के, वो कह रहे थे कि पाकिस्तान श्रीलंका बनने वाला है। ये लोग कहते थे कि हम श्रीलंका नहीं बनने देंगे। श्रीलंका का रुपया इस वक्त 320 रुपये का है डॉलर। यूँ कह लें कि हम श्रीलंका से भी नीचे चले गए, अफगानिस्तान से भी नीचे, नेपाल से भी नीचे, बांग्लादेश से भी अब बहुत नीचे है, बहुत इंडिया से तो बहुत ही अब में पीछे नीचे चले गए। तो मतलब बात करने का ये है कि डॉलर 326 रुपये का। अशरफ साहब, जैसे भी आप फरमा रहे हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, पेट्रोल मैंने अभी लिया है 306 रुपये लीटर, ठीक है। डीजल जो है वो गालबन 318 रुपये लीटर है। लेकिन सर इस सब के अंदर हमारे जो निगरान वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं वो कहते हैं कि ये इतना बड़ा मसला नहीं है जितना ये तो बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहे हैं। ज़ाहिर है वो ठीक कह रहे हैं। अच्छा, वो सही कह रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि उनकी पल्ले से नहीं जा रहा है उनके। हाँ, ना उन्हें महसूस हो रहा है ना उनके पल्ले से जा रहा है।
مجھے ایک حدیث یا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے. وہ ایک صحابی آئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ مجھے ساری دنیا ہی بے ایمان لگتی ہے. انہوں نے کہا تم ٹھیک ہو. ایک اور آگے انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے آدھی دنیا ایماندار لگتی ہے, آدھی بے ایمان لگتی ہے. انہوں نے کہا تم ٹھیک ہو. تیسرے انہوں نے کہا جی ساری دنیا ہی بڑی اچھی ہے. انہوں نے کہا تم ٹھیک ہو. تو جو باقی لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے اپنے تینوں کو مختلف اسٹیٹمنٹس انہوں نے دیے اور اپنے تینوں کو ٹھیک کہہ دیا. انہوں نے کہا یہ ہر بندہ جیسا ہے وہ ویسا ہی دنیا کو دیکھ رہا ہے. وہ پہلے والا جو تھا اس نے اپنی سوچ سے دیکھا, دوسرے نے اپنی سوچ سے دیکا. تو نگران وزیر اعظم صاحب کا کوئی قصور نہیں, وہ خود جن حالات میں ہیں وہ تو ماشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس وقت پانچوں گھی میں اور سر کڑھائی میں, بلکہ دوسرے گھی میں اور سر کڑھائی میں. جس کا بچہ انڈے سے نکلتے ہی وزیر بن جائے, اس کو کیا پتا کہ چیزیں معاملات کہاں. سونے کا چمچہ اب ماشاءاللہ بیٹا بھی وزیر بن گیا. 22 سال کا بچہ ہے. وہ 22 سال کا بچہ پتہ ہی نہیں. آپ کو پتا ہے کہ ان لوگوں کو تو پتہ نہیں ہوتا کہ کیا پتہ نہیں. میرا مطلب بات کرنے کا یہ ان کی بات ٹھیک ہے. فرانس میں جب انقلاب آیا نا تو لوگ سڑکوں پر نکلے. اچھا ملکہ نے کہا کہ یہ سڑکوں پر کیوں نکلے ہیں, کیوں شور مچا رہے ہیں. تو ملکہ کے وزیر نے اس کو بتایا کہ یہ روٹی کے لیے باہر آئے ہیں. اس نے پتا کیا جواب دیا, اس نے کہا ان کو یہ ڈبل روٹی کیوں نہیں کھاتے. اگر روٹی نہیں مل رہی تو بریڈ کھائیں. تو ہمارے تو یہ حالات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس سب کے اندر ابھی آپ کو پتا ہے کہ نگران گورنمنٹ کی جانب سے بھی کوئی جو اشارہ نہیں آ رہا ریلیف دینے کے حوالے سے, بلوں کے حوالے سے, وہ تو پابند ہے آئی ایم ایف بیچارے. میں نگران گورنمنٹ جو ہے پرائم منسٹر سے لے کر جتنے بھی لوگ آئے ہیں وہ کمٹمنٹ کے ساتھ آئے ہیں کہ جو آپ کی انٹرنیشنل کمٹمنٹس ہیں آن اکانومی اینڈ فائنانس, اور جو آئی ایم ایف اور باقی دیگر اداروں کے ساتھ آپ نے جو معاہدہ کیا ہے, وہ لوگ پہلے ہی ڈرے ہوئے ہیں کہ آپ تو پہلے ہی وعدہ کر کے مکر جاتے ہیں. آپ کمٹمنٹس کو بریچ کرتے ہیں, آپ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں. ہم اب پیسے آپ کو تب دیں گے, آپ کے انہوں نے ہاتھ پاؤں باندھ کر تو آپ کو وہ آپ کا ماشاءاللہ بڑا زبردست ایکسپیرینس ہے. ایک زندگی آپ نے گزار لی ہے اور بڑے بڑے اداروں میں آپ بڑی سیٹ پہ رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں ڈیفینیٹلی جب گھر میں مسئلے مسائل ہوتے ہیں پھر ان کا حل نکالا جاتا ہے, ٹھیک ہے اسٹیٹ ہمارے لیے کچھ نہیں کر پا رہی, اس سارے سینیریو کے اندر اس مایوسی کے عالم میں ہمارے جو نوجوان ہیں, ابھی 4 لاکھ اور چھوڑ گئے ہیں, 10 لاکھ پہلے چھوڑ گئے تھے, کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت یہ جو غریب عوام ہے یا ہمارے نوجوان ہیں, اب اس مایوسی کے عالم میں ڈیفینیٹلی اب اسٹیٹ رولا ہی ڈالنا ہے نا, اس رولے سے مسئلے حل نہیں ہوتے, تو کیا کیا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے طور پہ جو ہے وہ کول ڈاؤن رہے, ان حالات کو فیس کرے؟ اس حوالے سے کوئی مفید مشورے کو 2-4 اگر آپ. میں آپ کو غلام رسول ایک بات بتاؤں کہ واقعتاً پریشانی تو بہت زیادہ ہے, اور ایک بہت بڑا پریشر ہے اکانومی کا, اور بدقسمتی یہ ہے کہ وہ سارا پریشر جو ہے وہ جو طاقتور حلقے ہیں ان کی طرف جانے کی بجائے جو متمول لوگ ہیں یا جو پیسے والے لوگ ہیں ان کی طرف اس کو کنورٹ کرنے کی بجائے اس کو ہمیشہ سے اس کو ٹرکل ڈاؤن کر دیا جاتا ہے عام آدمی کی طرف, اور لوگ جو ہیں اس کو بھگت رہے ہوتے ہیں. بجلی کے بل ہیں, آپ کو پتہ ہے حالات یہ ہو گئے ہیں کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں گھر کا کرایہ دوں یا بجلی کا بل دوں, یا بجلی کا بل دوں یا میں اپنے مہینے کا بجٹ بناؤں. بجلی کے بل سے جان چھوٹ گیا تو پیٹرول اس کے گلے پڑتا ہے, پیٹرول سے باہر جاتا ہے تو وہ سبزی دال چاول لینا اس کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے. ہر طرح سے مسائل ہیں, پرابلمس ہیں. لیکن ایک چیز ہے کہ جتنا بڑا پریشر ہوتا ہے نا اتنا ہی بڑا موقع بھی ہوتا ہے, اتنی ہی بڑی اپرچونٹیز بھی ہوتی ہیں اس سے نکلنے کے لیے. ہمارا جو ملک ہے اور اس کے جو لوگ ہیں, میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ میں ان سے بہت پر امید ہوں, ہمیشہ سے ہوں. لوگوں میں بہت پوٹینشیل ہے. آپ جیسے نوجوان, ان کے پاس ایک پوٹینشیل ہے, ان کے پاس ایک صلاحیت ہے, اور یہ سارا کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ نے سڑکوں پر جا کر کوئی توڑ پھوڑ کرنی ہے یا اپنی ہی املاک کو نقصان پہنچانا ہے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ٹریفک کو بلاک کر دینا ہے اور اپنے ملک کے معاملات کو خراب کرنا ہے. آپ اپنا جو, اور اس وقت جو ہماری یوتھ ہے ماشاءاللہ وہ ایک بڑا اس کا ایک میں کہتا ہوں فگر ہے, 67% نوجوان ہے پاکستان کی آبادی کا, یعنی 67% لوگ جو ہیں نوجوان ہیں. ان لوگوں کو اور پاکستان کے ہر فرد کو اب ضرورت ہے اس بات کی کہ وہ اپنا احتساب کریں اور اپنے اندر سے ایک تبدیلی کی جو ایک لہر ہے نا اس کو پیدا کریں, اور ایسے چانسز کی تلاش میں آگے بڑھیں کہ جن کی بنیاد پر وہ اپنی بہتری اور اپنے ساتھ والے کی بہتری کر سکتے ہیں. پہلی بات تو یہ چینج اب آئے گا, سوچ کا چینج. آپ نے یہ بڑا اہم نقطہ اٹھایا ہے, ہم اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں لاسٹ پہ.
یہ شاید یہ بات ان حالات میں جو ہے وہ اچھی نہیں ہے، لیکن اس وقت حال یہی ہے. کیا سمجھتے ہیں اس وقت بہت زیادہ بھائی چارے کی ضرورت ہے، جیسے 15 پہ کال ہوتی ہے، ایک دوسرے کو سپورٹ کر کے، ایک دوسرے کا جو ہے وہ ساتھی بن کے جو دوسرے کو ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہے، بالکل، وہ بجائے اس کے کہ مایوسی میں جائیں، خودکشیاں کریں. میں آپ کو بتاؤں غلام رسول کے ہم باتیں بہت ہم نے کی ہیں، ریاست مدینہ کی بڑی باتیں کی، میثاق مدینہ کی بڑی بات کی، مواخات مدینہ کا ہمارے سامنے ایک واقعہ کہ نبی نے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی مکہ سے مدینہ میں، تو انہوں نے انصار اور مہاجرین کو بھائی بھائی بنا دیا. جو انصار تھے وہ اس وقت امیر تھے، مہاجر ہجرت کر کے آئے تھے، تو انہوں نے اتنی بڑی مثالیں قائم کی. آدھی جائیداد انہوں نے کہا کہ تم لے لو، یہ میرا باغ ہے تم لے لو، میری 2 بیویاں ہیں، کس نے کہا کہ ایک سے تم شادی کر لو. لیکن وہ جو مہاجر تھے نا، ان میں سے کسی ایک نے بھی اس آفر کو قبول نہیں کیا. اس نے یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے پھر مجھے یہ جائیداد آدھی دے دو تو میں بیٹھ کے کھاتا ہوں. نو، انہوں نے محنت پر یقین کیا اپنے آپ کو. انہوں نے کہا مجھے بازار کا راستہ بتائیں، میں کوئی کاروبار کرنا چاہ رہا ہوں، مجھے اپرچونٹی دیں. تو لوگوں کو اس کے اوپر سوچنا ہوگا. لوگ جب اپنے اندر ایک دوسرے کے ساتھ جیلن ہوں گے، ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوں گے، تو یہی پریشر ہے جو حکومت پر بھی جائے گا، اسٹیٹ پر بھی جائے گا، اور وہ بھی کچھ کرنے کی پوزیشن میں آئیں گے. باقی میں جاتے جاتے آپ کو ایک بات بتاتا چلا جاؤں کہ کچھ ایسی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ پاکستان کو اس مشکل سے نکالا نہ جا سکے. بالکل صحیح. پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی آپ IMF کے ساتھ تو آپ ضد نہیں کر سکتے، آپ نے کمٹمنٹس کیے ہیں، لیکن کیا آپ اپنے ملک کے اندر جو لا کی قانون کی بالادستی ہے اس پر بھی کسی نے آپ کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے؟ آپ جو ذخیرہ اندوز ہیں، جو جسے کہہ لیں اسٹاکسٹ ہیں، جو مصنوعی مہنگائی کرتے ہیں، جو لوگوں کو لوٹ مار کر رہے ہیں، کیا ان کو آپ پکڑ نہیں سکتے، ان مافیاز کو؟ بالکل صحیح. جو چینی کو مہنگا کرتے ہیں، اگر چینی مہنگی ہوئی ہے ایکچولی، جو سرٹن ریزنز ہیں ان کی بنیاد پر چینی کی قیمت میں اگر 1 روپے اضافہ ہوا ہے تو اس کو تو چلو مانا، لیکن میں اگر اپنی مرضی سے اپنی دکان میں اس 1 روپے کی بجائے 20 روپے اضافہ کر دوں گا، تو وہ جو 19 روپے ہیں جو میں نے اس کا اضافہ کیا ہے، تو کوئی تو ایسی پاور ہونی چاہیے جو کم از کم اس کو تو کٹ ڈاؤن کرے. بالکل صحیح. یہ جو ایک اسٹرانگ ایڈمنسٹریشن ہے یہ تو حکومت کر سکتی ہے نا. میں نگران حکومت کو یہ نہیں کہتا کہ وہ IMF کے ساتھ لڑنا شروع کر دیں. ہم نے کمٹمنٹس کی ہیں، ہماری مسائل ہیں، لیکن جو ہماری اپنی حدود ہیں ان کے اندر تو ہم ایک لا کے اندر رہ کے ہم جو کر سکتے ہیں، ہم جو ریلیف دے سکتے ہیں، ہم جو سہولت دے سکتے ہیں، ایگریکلچر کو بہتر کر کے، انڈسٹری کو بہتر کر کے، ٹورزم کو بہتر کر کے، یہ جو انرجی ہے، اس کے جو نیچرل ریسورسز ہیں ان کے اوپر ان کو میکسیمم ریلیف دے کر اس کے اوپر کام کر کے ہم لوگوں کو ریلیف دے سکتے ہیں. مہنگائی سے بھی اور غربت سے بھی بچایا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے نیت کا، ارادے کا اور عمل کا ہونا بہت ضروری ہے. بہت شکریہ. اس میسج، اس پیغام کے ساتھ جو ہے وہ میں اجازت چاہوں گا کہ اس وقت جو حالات ہیں، یقین کریں کہ آپ سے ریکویسٹ ہے، کیونکہ بڑی تکلیف میں نے چیزیں دیکھی ہیں، ہمیں اس وقت ایک دوسرے کا سہارا، ایک دوسرے کا بازو بننے کی ضرورت ہے. اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو اپنے ساتھ والے گھر میں دیکھیں کہ یار وہ کس تکلیف میں. اگر کسی کا بل آ گیا، اس طرح کی ویڈیوز پھر آتی ہیں کہ وہ بیچارے کا بل تو زیادہ آ گیا لیکن پھر اس کو کوئی ادھار دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، جس سے وہ مایوس ہو کے پھر الٹیمیٹلی وہ بیچارہ کوئی نہ کوئی غلط قدم اٹھاتا ہے. تو یہ ذرا آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ کتنا اپنی حیثیت میں رہ کے کتنا کسی کو سپورٹ کر سکتے ہیں مشکل حالات میں. اور یہی وہ حالات ہیں، یہی وہ وقت ہے جس میں آپ ریئل میں جو اصل نیکی ہے وہ آپ کما سکتے ہیں. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ نے